अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं आपका मेज़बान फरहान खान। प्रोग्राम साइबर क्राइम में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम तमाम देखने वालों के लिए ख़ास तौर पे पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है और आज के प्रोग्राम में हमारी मेहमान है डॉक्टर आलिया आफताब। आप माहिर नफ्सियात हैं और जो ख़ास तौर पे हम बच्चों के हवाले से आज बात करेंगे, बच्चों के साइकोलॉजिकल जो इश्यूज़ होते हैं, जो साइबर क्राइम विक्टिम बच्चे बनते हैं और इसके अलावा जो इश्यूज़ उनकी ज़िंदगी में रुनमा होते हैं, ख़ास तौर पे टीन एज बच्चों के साथ जो इश्यूज़ आते हैं, उन तमाम इश्यूज़ के ऊपर आज हम बात करेंगे। अ वेरी वार्म वेलकम डॉक्टर आलिया, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आप माहिर नफ्सियात हैं, यकीनन आप बच्चों की नफ्सियात को समझती हैं। हालिया जो पाकिस्तान के हालात रहे, बच्चे जो अब्यूज़ होते रहे, अच्छा आपको ये जो तमाम जो इश्यूज़ नज़र आते हैं, इसकी क्या रीज़न्स नज़र आती है? वो माइंडसेट क्या है जिसकी वजह से लोग इस तरफ बेरारवी की तरफ जा रहे हैं? चाइल्ड अब्यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्या ऐसी वजूहात हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि हमारे यहाँ अवेयरनेस ही नहीं है। जैसे चाइल्ड अब्यूज़ की हम बात करते हैं, अब आप देखें मीडिया भी ज़्यादा रिपोर्ट कर रहा है, पहले इतना मीडिया रिपोर्ट नहीं करता था। हम अब इसके बारे में ओपनली बात कर रहे हैं। अब हम कह रहे हैं जिसको निसाब का हिस्सा बनाया जाए, जिसके बारे में अब टॉक शोज हो रहे हैं, लोग अपने बता रहे हैं कि जी बॉडी पार्ट्स की बात करें। यानी बात तो शुरू हुई ना, यही बात मतलब मैं है कि 5-6 साल पहले भी करती थी, लेकिन हमारे यहाँ माइंड सेट उठा कि जी हाँ जी इसमें बेशर्मी है, हाँ जी ये बात नहीं करनी, हाँ जी हमारे घर का माहौल ऐसा नहीं है। ये जो चीजें होती हैं बचपन से ही बच्चे को कह दिया जाता है कि भी शर्मो है तुम्हारा गहना है, वो है जरूर है, बच्चे को आप बताओ, लेकिन माँ बाप बच्चे को कभी ये सोचा है कि उसके लेवल पे मान के उनसे बात करें, पूछें कि भाई आप स्कूल से आए हो, कैसा रहा आपका स्कूल, कभी कॉपी चेक की बच्चे की? अगर कोई चीज कर रहा है, जैसे सोशल मीडिया पे बैठ रहा है या टीवी ज्यादा देख रहा है, उसकी कोई मसला क्यों हो रहा है, कभी हमने नोट की ये चीज? हमने कभी, क्योंकि हम माँ बाप जो होते हैं ना अपने मसलों मसाइल में घिरे होते हैं, हम खुद ही बहुत मसरूफ हैं, हम खुद ही इतने मसरूफ, बाप है तो वो ब्रेड अर्नर है, माँ है तो उससे घर का भी काम करना है, बाकी भी चीजें करनी है, लाइफ इतनी तेज हो गई है और हम इन चीजों को सोचते हैं दूसरे के साथ हुआ हमारे साथ नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है, हम ये सोच रहे हैं। जब अपने ऊपर आते तो फिर पता चलता है कि क्या होता है और जब ये वाकयात होते हैं फिर मीडिया के ऊपर खबरें चलती हैं, वो 8-10 दिन जो एक चलता है सीन। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताइए कि साइबर क्राइम जो कमिट करते हैं बच्चे या जिनसे करवाया जाता है या जिनको फोर्सफुली कहा जाता है, कोई ऐसे वाक़यात हैं हमारे व्यूअर्स के लिए आपके पास जो आप शेयर करना चाहें जिससे लोग बच भी सकें और उसका बचाव किस तरह हो सकता है? देखिए बिल्कुल है, मेरे पास 11 से 12 साल का बच्चा आया था, उसको OCD था। OCD होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये कभी हाथ धोने की बीमारी होती है, कभी कोई वहम की, उसको वहम की थी, ठीक है, और उसके दिमाग में हेलुसिनेशंस होती थी। हेलुसिनेशंस ऑडिटरी विजुअल दोनों होती हैं। विजुअल होती है कि बंदा नजर आ रहा है, वहां बैठा कोई नहीं होता लेकिन आपको नजर आ रहा होता है, साथ उसकी आवाज भी। उसको स्कूल में बच्चों ने बुली, वो बड़ा सॉफ्ट था, बाप बाहर काम करता था, अकेली माँ थी और सिंगल बच्चा था। अच्छा, तो माँ उसको बड़े प्यार से लाड से जो मुंह से निकाला पूरा करती थी, पूरा करके दिया। ठीक है। अब बच्चा इतने लाड से आड़ से पड़ा हुआ और क्योंकि अकेला था, स्पॉइल्ड भी बहुत था, स्कूल गया, स्कूल में बुली होना शुरू हो गया। कुछ ऐसे बच्चे थे जो बहुत मारते थे, मजाक उड़ाते थे, मारते थे और उसको पोर्नोग्राफी की तरफ डाला। अच्छा, उसको कुछ ऐसी साइट्स दिखाई और अगर वो नहीं देखता था, और ये 11 साल का बच्चा 11 साल जिसको पोर्नोग्राफी की वीडियोस दिखाई, और वो बच्चा बड़ा ना, वो बात भी नहीं कर सकता था, अपने अजहार नहीं कर सकता था, वो ना करता था तो उसको मारते थे, कहते थे हम तो तुम्हारी झूठी शिकायत प्रिंसिपल को लगाएंगे जाके। और 4-5 बच्चे थे और उसको इतना दिखाते थे, उसको मोबाइल दिया कि घर लेके जाओ। जब वो घर लेकर आया तो माँ ने पूछा क्यों लाए हो, ये क्या क्यों ले आए हो? कह रहे मुझे किसने तोहफा दिया। और वो देख 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 के इतना उसका दिमाग हो गया कि अब उसके लिए पढ़ाई करना मुश्किल हो गया था। फिर जब माँ को पता चला तो उसने कहा वो मेडिसिन ले रहा है, मेडिसिन से उसको फायदा नहीं हुआ। और मैंने माँ को कहा कि आपको जरा पता नहीं चला कि आपने मोबाइल खरीद के दिए कि 24 घंटे वो मोबाइल पे बैठा रहता है, कौन सी साइट्स देखता है? आपने कभी नहीं सोचा कि भाई थोड़ा विड्रॉल आ रहा है, मैं देख लूं? मतलब इस चीज को जब 2 साल गुजर गए थे तब वो मेरे पास लाई थी, ठीक है। तो बात ये है कि फिर एक और बच्ची आई थी, अब वो बच्ची बड़ी रो थी, उससे घर में डोमेस्टिक वायलेंस बहुत थी, माँ बाप की लड़ाई थी, माँ बाप की लड़ाई होती थी। माँ बाप जरा अल्कोहल बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता था, बहुत ज्यादा, और कभी कभार तो वो ड्रग्स भी ले लेता था। तो उसने जेवर बेच दिए, उसने सब चीजें अपनी बेच दी। घर उसका बहुत डिस्टर्ब था, एक भाई था एक बहन था, भाई बड़ा था वो अपने कामों में लगा रहता था, माँ हर वक्त परेशान रहती थी, तो वो कंप्यूटर पे बैठी रहती थी। अब जब कंप्यूटर पे बैठी थी तो कभी कोई रिलीजियस साइट्स देख ली, कभी कोई देख ली, कभी कोई देख ली। अब माँ को नहीं पता था
اور وہ کیا ہو رہا تھا کہ وہ دیکھ رہی تھی کہ اچھا لوگ اپنی نا مطلب اس طرح جہاد ہو جاتا ہے, اس طرح یہ ہو جاتا ہے, تو اس کا مائنڈ تھوڑا اس طرف جا رہا تھا. وہ گھر میں لڑائی کرنا شروع ہو گئی چھوٹی چھوٹی بات پہ بحث کرنا شروع ہو گئی. جب وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ بحث کرنا شروع ہو گئی, ریلیجن کا ایگزامپل دینے لگ گئی ہر چیز میں. اس سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ تو دوسری طرف ایکسٹریمزم اور ٹیررزم کی طرف جا رہی ہے. پھر ماں باپ اس کو لے کر آئے اور مجھے پتہ چلا, پھر میں ماں باپ کو کہا کہ جی پیرنٹل چیک ہوتا ہے جو آپ سائٹس پہ لگاتے ہیں. آپ کی بچی جو ہے کتابیں پھیلائے بیٹھی ہے, یا چلے کتابیں پھیلائے نہیں بیٹھی, 24 گھنٹے کمپیوٹر پہ بیٹھی ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ خاموش ہو گئی ہے, کھانا پینا اس نے کام کر دیا, سوشل ایکٹیویٹیز کا, تو کوئی تو مسئلہ ہوگا نا. اگر 1 مہینے سے ہو رہا ہے تو جب 6 مہینے گزر چکے ہیں تب آپ اس کو لائے ہیں. تو بات یہ ہوتی ہے کہ پیرنٹس بھی تو توجہ نہیں دیتے, ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. اور خاص طور پہ یہ بات بڑی لمحہ فکریہ ہے ڈاکٹر صاحبہ نے جو بتائی ہے کہ پیرنٹس خود انوالو ہوتے ہیں گیجٹس کے اندر, خود اپنی مصروف لائف ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ بہت سی چیزیں اگنور کر دیتے ہیں. ناظرین, یہ جو گفتگو آپ ڈاکٹر صاحبہ کو سن رہی ہیں, یہ واقعات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ تمام لوگ پیرنٹس جو ہیں وہ اویئر ہوں, اپنے بچوں کے ساتھ انٹریکشن آپ کا اس طرح کا ہوگا, اس طرح کا دوستی کا آپ کا معیار ہو کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا بچے کی موڈز کس قسم کے ہیں, وہ سوئنگ کر رہا ہے, وہ کیا چاہ رہا ہے, وہ کس طرح بیہیو کر رہا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو بیہیویئر چینج ہوتا ہے بچوں کے اندر خاص طور پہ آتا ہے, اس کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے, اور یہ ایڈولیسنس میں تو بہت آتا ہے, کیونکہ ایڈولیسنس ایک پیوبرٹی کی سٹیج ہوتی ہے. آپ چائلڈہڈ سے نکل کے ایڈلٹہڈ تو نہیں لیکن ٹین ایجرز ایئرز میں جا رہے ہوتے ہیں. ہارمون چینجز بہت ہوتے ہیں ہمارے اندر. ایک لڑکی ہے, اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں ایک عورت کے مقام پہ جا رہی ہوں. ایک بچہ ہے, اس کو ہوتا ہے کہ میں مرد. آواز میں چینجز بچے کے آتے ہیں, باڈی میں آتے ہیں. لڑکی کی آپ کو پتہ ہے بہت سارا چینج آتے ہیں. اب ماں باپ کو بتانا چاہیے نا بچی کو بھی کہ جب آپ اس اسٹیج پہ ہوگے یہ آپ کے اندر فزیولوجیکل, فزیکل, ایموشنل چینجز آئیں گے. بچے کو بھی بتانا چاہیے. ماں باپ اس کو شرم و حیا کا گہنا سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہہ رہی آپ اوپن لفظ میں بات کریں, لیکن آپ ایک بچے سے مذاق میں بھی بات کر سکتے ہیں, دوستی میں بات کر سکتے ہیں. پھر وہ ان کو ہو رہا ہوتا ہے کہ ہمارا یہ جو بچہ ہے اس کے پاس یہ تو ہمارے پاس کیوں نہیں ہے. یہ بھی ایک بہت, آپ دیکھیں کہ کمپیریزن کا وہ ہوتا ہے. اب کئی ماں باپ اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کے بچوں کو دیتے ہیں. کل ہی ایک عورت آئی تو وہ کہتی میں کیا کروں, میں نے سب کچھ بیچ باچ کے, زیور بھی بیچا ہے اور ہم نے لینڈ بیچی اور میں بچے کو باہر پڑھا رہی ہوں. اب وہ باہر گیا اور اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ادھر سے ادھر جانا ہے. مطلب پہلے سائپرس گیا, وہ ٹرکی جانا چاہ رہا ہے. ایک ایگزامپل ہے. تو اب میں بھیج دوں. میں نے کہا جی پہلے کیسے بھیجا ہے, تو اب آپ ایسے کریں کہ اس پہ ذمہ داری تو ڈالیں نا. بالکل ایسے ہی 15-16 سال کا بچہ ہے, ذمہ داری تو ڈال کے دیکھیں. ہم جی اس کو ہر چیز دے دیتے ہیں. تو ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ ہم جیسے ایک بات کرتے ہیں کہ ہم پیوبرٹل جو ہماری ایج ہوتی ہے اس میں جو چینجز آتے ہیں, کبھی ماں باپ نے بیٹھ کے بچوں سے بات کی. جب وہ اس چیز سے گزر ہوتے ہیں وہ کنفیوزڈ ہوتے ہیں, ان کے اوپر پیئر پریشر بھی ہوتا ہے. پھر کیونکہ اپنا ایڈلٹہڈ اور وہ سارا ہوتا ہے تو باڈی کے بھی مطلب وہ ہوتے ہیں, وہ کبھی شیم بھی ہو جاتے ہیں, کبھی گلٹ بھی ہوتے ہیں. تو یہ سب چیزیں ہمیں دیکھنی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, چائلڈ ابیوز, اب جیسا حالیہ واقعات زینب سے لے کے اور بے شمار جو بچے جو اس کا شکار ہو رہے ہیں, ابیوز کے ساتھ ان کو قتل کر دیا جاتا ہے, یہ جو مائنڈ سیٹ ہے اس کے اندر کس طرح ہم چینج لا سکتے ہیں, بہتری کر سکتے ہیں, اور یہ اس سے روک تھام, اور خاص طور پر بچوں کو جو فیل ہے, بیڈ فیل, گڈ فیل, اس کے بارے میں اویئر کس طرح کر سکتے ہیں؟ دیکھیں بچوں کو گڈ فیل, بیڈ فیل, وہی کہ ماں باپ کو بچوں سے ایک ریپو کریٹ کرنا چاہیے. ریپو سے بھی مراد ہے ان کا فرینڈ بنے, اتھارٹی فگر بن کے بات نہ کریں. جتنی ان سے آپ ایک فرینڈ بن کے ان کے لیول پر اتر کے ان سے بات کریں. ویری ویلڈ. اور جب آپ ان سے بات کریں گے ان کو بہت پروٹیکٹڈ بھی نہ رکھیں, بہت آزادی بھی نہ دیں. ان کو بتائیں کہ یہ آپ کی بیڈ ٹچ ہے, یہ گڈ ٹچ ہے. جیسے بچے کو ٹکل کرتے ہیں تو بچہ پسند نہیں کرتا, تو اسے بولو کیوں پسند نہیں کر رہے آپ, کوئی ایسی چیز ہوئی ہے جس کی وجہ سے آپ ایک دم وڈرا کر گئے. ہماری زونز ہوتی ہیں جن کو ہم باڈی لینگویج میں کہتے ہیں کہ جی ہماری باؤنڈریز ہوتی ہیں. بچوں کو بتاؤ یہ آپ کی باؤنڈری ہے, اس سے آپ نے پار نہیں کرنا. ہم بچوں کو کہتے ہیں اسٹرینجر, آپ کو کہتا ہے ٹافی, جیسے یہ زینب کا معاملہ ہوا تو وہ کہتا ہے جی میں کہتا تھا کلپس لینے جا رہے ہیں, ٹافیاں لینے جا رہے ہیں. بچے تو معصوم ہوتے ہیں, بچے تو معصوم ہوتے ہیں. جیسے ایک کوئی شخص ہوتا ہے جو اسپیشلی 7 ایئرز اور اس سے کم بچیوں کو زیادہ کرتے ہیں, ان کا جو مائنڈ ہوتا ہے وہ اتنا صحیح ڈیولپ نہیں ہوتا, اس کو ہم پیڈوفیلیا کا نام دیتے ہیں. اور یہ آج کل ٹرم یوز بھی بہت زیادہ ٹرم یوز ہو رہی ہے. اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بچپن سے خود ڈسٹربڈ ہوتے ہیں, جن کی کوئی گھریلو زندگی اتنی صحیح
نہیں ہوتی. اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو بچوں کو ابیوز کرتے ہیں ان کی سائیکی یہ ہوتی ہے وہ خود بھی کہیں نہ کہیں کسی طور پہ ابیوز ہوئے ہوتے ہیں یا ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہوتے ہیں یا ڈرگس کے اوپر بہت ہوتے ہیں. تو ہمیں یہ کہ ہمیں ایسے اویئرنیس پروگرامز بھی دکھانے چاہیے, کوئی سیلف ڈیفینس کی کلاسز بچوں کو ہم دلائیں. بہت ہوئی دیکھیں. اس کے علاوہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ کریکولم میں ڈال دیں, ضرور ڈالیں, میں تو اس کے بہت حق میں ہوں, لیکن اس کے علاوہ ہمارا میڈیا ہے. دیکھیں چاہے سوشل میڈیا ہو چاہے الیکٹرانک میڈیا بہت پاورفل ہے. ہم مارننگ شوز کرتے ہیں, جنرل ایک بات کریں, اگر ایک مارننگ شو کم کر کے ہم بچوں کی ایجوکیشن پہ, جس سے ہم بچوں کو بولا جی ڈم شرارٹ سے گیم ہوتی ہے چھوٹی سی, ٹھیک ہے, جس سے بچوں کو اس میں آپ بچوں کو اویئر نہ کرو, انویئر کر کے مطلب انڈائریکٹلی آپ بچوں کو بتاؤ, تو اس طرح کر کے بہت ساری چیزیں ہم ابیوز سے روک بھی سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو آپ کی ساری گفتگو ہے نا, اس میں جو اخذ ہم کرتے ہیں جب اس میں, تو والدین کا جو انٹریکشن ہے بچوں کے ساتھ وہ بہت ضروری ہے, اور والدین کے جو گھریلو حالات ہیں وہ بہت مناسب ہونے چاہیے. خاص طور پہ آپس میں جب آپ لڑ رہے ہیں, وائلنس کر رہے ہیں, میاں بیوی لڑ رہے ہیں, شاؤٹ کر رہے ہیں ایک دوسرے کے اوپر, تو وہ جو پرابلمس پیدا ہوتی ہیں وہ بچے کے اوپر امپیکٹ کر رہی ہوتی ہے. دیکھیں صرف یہ نہیں, ایموشنل ابیوز بھی ایک ٹرم ہوتی ہے جو ہم یوز کرتے ہیں. دو سبلنگز ہیں, دونوں ایک برابر نہیں ہیں. ہو سکتا ہے ایک بچہ زیادہ لائک ہو, ایک بچہ اتنا لائک نہ ہو. مطلب ایک بات ہے, ایک بچہ کہے گا ماما ماما دیکھیں میں نے کتنے سٹارز لیے ہیں, پاپا دیکھیں, ٹھیک ہے, تو اس کو کہ واہ میرا بیٹا تو بہت اچھا ہے, بڑا لائق ہے. دوسرا بچہ کہے گا ماما میں سیکنڈ آیا ہوں. اچھا, اپنے بھائی سے کچھ سیکھو. یہ ہم بہت کرتے ہیں, لیبلنگ ہم بہت کرتے ہیں, یہ بہت امپیکٹ ہوتا ہے بچے کی پرسنالٹی پہ, بچے کی پرسنالٹی پہ. پھر کبھی نیگلیکٹ کر جاتے ہیں کہ میرے پاس ٹائم نہیں نا بعد میں آنا, تم پیدا ہی کیوں ہوئے, تمہیں ضرورت کیا تھی. کتنے میرے پاس بچے بچیاں آتے ہیں, بلکہ یہ آپ کہہ رہے ہیں میرے پاس ابیوز کے اتنے وکٹمز آتے ہیں کہ مائیں کہتی ہیں تو کیا ہوا اگر کر لیا تو. مطلب اس طرح کی بھی چیزیں ہیں. تو یہ بھی آپ دیکھیں کہ ایموشنل ہرٹ ہے. اب ماں باپ کا بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا باپ کا بھی بہت ضروری ہے, اور کئی چیزیں باپ سمجھا سکتا ہے, کئی چیزیں ماں سمجھا سکتی ہے, تو دونوں کو انٹریکشن کرنا ہے. وہ یہ بھول جاتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائیاں کرتے ہیں, جی وہ ہوتی رہتی ہے, لیکن بچوں کے سامنے تو نہ کریں. جو بھی آپ ایک بند کمرے میں کر لیں ضرور آپ نے بچے کو بتانا ہے. تو نیگلیکٹ ہے, ایموشنل ابیوز ہے, کبھی بچے کو مار دیا ایسے فزیکل ابیوز, چانٹا مار دیا, وہ بھی ایک اس پہ امپیکٹ کرتا ہے. تو ساری چیزیں بچے کی بیہیویئر پہ امپیکٹ کرتی ہے, جو کہ سوسائٹی میں چیزیں. اچھا, یہ جن لوگوں کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں, اور ہمارے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ اتنی انفارمیشن نہیں پہنچتی, اچھا اس سوسائٹی کے اندر آپ کیا سمجھتی ہیں, حکومتی لیول پہ بھی ضرورت ہے بہت زیادہ کچھ کیمپینز کرنے کی, کچھ اویئرنیس پروگرامز چلانے کی؟ دیکھیں میں کہتی ہوں ایک ایپ ہے, ایک جنرل بات کرتے ہیں, آج کل موبائل گاؤں میں بھی ہے. جی ہاں, ٹھیک ہے, دور دراز جہاں سکولز نہیں لیکن موبائل ہے ان کے پاس, نیٹ بھی اویلیبل ہے, آپ ایپ ڈیولپ کر دیں. لیکن ایپ خالی ڈیولپ کرنا نہیں ہے, امپلیمنٹیشن, اس کو سکھانا بھی ہے کہ کس طرح آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے. یہ بھی ایک بہت ضروری ہے. پھر پکٹوریل فارم میں بچے بہت سیکھتے ہیں, پکچر فارم میں آپ جب کریکولم میں ڈالیں تو خالی لفظ نہ ڈالیں, اس میں آپ پکچر فارم ڈالیں, اور پھر اسکول میں ہی مہینے میں 1 یا 2 پریکٹیکل کلاسز ہوں, جس سے بچے کو یہ دیکھا جائے کہ کتنے حد تک اس نے سیکھا ہے. لکھا ہوا بچہ بھول جاتا ہے, لیکن جو دیکھتا ہے اور بار بار دیکھتا ہے وہ اپنے دماغ میں ذہن میں رہتے ہیں, کیونکہ ہم پکٹوریل فارم میں سیکھتے ہیں, ہم ویژول آڈیٹری فارم میں سیکھتے ہیں, ہم ایموشن فارم میں سیکھتے ہیں. جب ہم ڈراماز کرتے ہیں تو بچے کو ایموشنز کرانا سکھایا جاتا ہے. تو وہ جب ہم کریں گے دور دراز کے علاقوں میں, حکومتی لیول پہ بھی, جیسے آپ دیکھیں بہت بات ہو رہی ہے اس کی کہ کریکولم میں ڈالا جائے. تو جب ہم کریکولم کی بات کرتے ہیں تو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ایجوکیشن فار دا سیک آف ایجوکیشن نہیں ہونی چاہیے, اس میں پریکٹیکل نالج بھی ہونی چاہیے. تو میرے لحاظ میں اگر 1 2 اور اس کے علاوہ دیکھیں, آج کل کمپیوٹر ہے, ٹیبز ہیں, اس پہ بھی لوگ دیکھتے تھے, ٹی وی ہر گھر میں موجود ہے, ہر گھر میں موجود ہے. اس پہ جیسے پہلے کہا کہ کوئی ایسے ڈرامے, اب ڈرامے بھی بہت چل رہے ہیں ہمارے جو اس پہ ایجوکیشن دیتے ہیں, لیکن ہم کوئی ایسے ایجوکیشنل پروگرامز بھی تو کریں. بالکل ٹھیک, جب تک ہم یہ نہیں کریں گے ہم لوگوں کا مائنڈ سیٹ نہیں بدل سکتے. بالکل مائنڈ سیٹ بدلنے کی ضرورت ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے, چونکہ آپ اسمبلی کو بھی ریپرزینٹ کرتی ہے اور آپ کا تعلق اقسام مسلم لیگ نواز جو برسر اقتدار پارٹی ہے, آپ نے اس طرح کی کوئی اقدامات کیے اسمبلی میں؟ بہت زیادہ. اچھا, میں نے ہمیشہ بچوں پہ آواز اٹھائی,
بہت زیادہ. بلکہ میں نے اور ایک ریزولوشن جمع کرائی تھی جسے میں نے لکھا کہ لائف اسکل بیسڈ ایجوکیشن، جس میں جنرل اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ. اچھا، یہ کن بچوں کے لیے؟ یہ اپ گریڈ بچوں کے لیے؟ یہ میں نے ایلیمنٹری لیول کا کیا. ایلیمنٹری گورنمنٹ اسکول کی بات کریں؟ گورنمنٹ اسکول کی. جیسے جب کریکولم ہوتا ہے نا تو کریکولم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم نے کہا تھا گورنمنٹ اسکول اس لیے کیونکہ زیادہ غریب بچوں جو افلوئنٹ کلاس ہے وہ تو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس پہ بات چیت بھی بہت کی، میٹنگز بھی کی. لیکن ظاہر ہے کوئی بھی چیز امپلیمنٹ کرنے کے لیے کوئی، جیسے ابھی ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ جی اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل ہے، تو ابھی میری مطلب ایک جامعہ نعیمہ میں میٹنگ بھی ہوئی ہے اور راغب نعیمی صاحب کے ساتھ، اور وہ بہت اچھی گئی اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ انہوں نے بہت اس کا ساتھ دیا اور انہوں نے کہا کہ وہ اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل سے بھی بات کریں گے اور اس کو کریں گے. تو میں نے اس میں ریزولوشنز، میں نے کویسچنز بہت کھڑے کیے. اچھا. کہ بھئی جنسی تشدد کے کتنے بچے آپ کے پاس آئے ہیں اور کتنے کو آپ نے ٹریٹ کیا. ہمارے کتنے ایسے ہیں جہاں کاؤنسلنگ سینٹرز بنے ہوئے ہیں. بہت سارے ریزولوشن، جیسے ایک میں نے ریزولوشن جمع کرائی تھی کہ جو حاملہ عورت ہے 6 مہینے کی، اس کا ایک خصوصی بلڈ ٹیسٹ کو لازمی قرار دیا جائے تاکہ پتہ چل جائے بچہ اسپیشل تو نہیں. تو اس طرح کر کے. لیکن انفارچونیٹلی بات یہ ہوتی ہے کہ ایک دن میں 5 سے زیادہ ریزولوشنز نہیں آ سکتی. تو اس میں وہ مطلب اسمبلی کے فلور پہ نہیں آئی، لیکن اب میں نے دوبارہ جمع کروائی. ڈاکٹر صاحبہ، ہم اس پلیٹ فارم سے ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے اور دیکھنے والے بھی کہ ریزولوشن جمع بھی ہونی چاہیے اور اس پہ امپلیمنٹیشن بھی ہونا چاہیے، کیونکہ ریزولوشنز بہت سی جمع ہو گئی ہیں، بہت باتیں ہو گئی ہیں، بہت گفتگو ہو گئی ہے، پھر وہی واقعات ہوتے ہیں، پھر وہی JIT بنتی ہیں، پھر اس کے بعد مسئلے حل نہیں ہوتے، پھر پولیٹیکل مسئلہ بنا لیا جاتا ہے، کچھ پرسنل مسئلہ بنا لیا جاتا ہے. اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. بٹ افیکٹ کون ہو رہا ہے؟ ہمارا آج کا بچہ افیکٹ ہو رہا ہے، ہمارے آج کی آنے والی نوجوان نسل افیکٹ ہو رہی ہے. تو یہ بہت ضروری چیزیں ہیں. کوئی میسیج دینا چاہیں گی ہمارے دیکھنے والوں کے لیے، چونکہ آپ ماہر نفسیات بھی ہیں، خاص طور پہ بچوں کے حوالے سے آپ کی بڑی ریسرچ ہے. کیمرہ از دیئر. میں پیرنٹس کو یہ کہنا چاہوں گی کہ خدارا اپنے بچوں کے دوست بنیے. ان کے لیے کوئی ایسے اعلیٰ، جیسے آپ کہتے ہیں نا ہائی سٹینڈرڈز آپ سیٹ کر دیتے کہ بچہ یہ کرے. ہر بچہ فرق ہوتا ہے. اس کو کوئی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں ڈالیے. کچھ اس کو آپ دیکھیے کہ اگر وہ سوشل میڈیا پہ بیٹھا ہے یا وڈرا کر رہا ہے تو تھوڑے بہتے بھی سمٹمز ہوں تو اگر آپ کے ساتھ کوئی میڈیکل ڈاکٹر ہے، جیسے آپ کے DHQs ہیں یہ سے، تو وہاں آپ لے جائے. بیسک ہیلتھ یونٹ میں کسی ڈاکٹر کو دکھا دے. اگر آپ ماہر نفسیات کو نہیں دکھا سکتے اس ڈاکٹر سے پوچھیں. لیکن خدایا جتنی جلدی آپ بچے کو یہ کریں گے اتنے ہی آپ کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ حل ہوں گے. تو میں پیرنٹس سے تاکید کرتی ہوں کہ ٹائم نکالیں، اپنے مسئلوں کو بھولیں، کیونکہ بچے ہمارا فیوچر ہے، ہمارا سرمایہ ہے. اگر آپ کے بچوں کی زندگی بنی تو آپ کی زندگی بھی سنور جائے گی. بہت خوب. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر عالیہ آفتاب ہمارے ساتھی. اور اسی نوٹ کے ساتھ کہ جیسا ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ بچوں کے ساتھ انٹریکشن لیول پیرنٹس کا بہت کلوزلی ہونا چاہیے اور ان کو ان کی فیلنگس کو سمجھنا ہوگا. اور دوسری بات جو میں یہاں پہ کروں گا، اساتذہ اکرام کا رول بہت اہم ہے. اساتذہ کو بھی رول ماڈل بننا ہوگا، اساتذہ کو بھی ایسا کردار پیش کرنا ہوگا بچوں کے لیے تاکہ آنے والی نسلیں جو ہماری وہ بہتر ہو سکیں. اپنے میزبان فرحان خان کو سابق کرائم سے دیجیے گا اجازت. زندگی نے اتباع کی، سانسوں نے وفا کی. آپ سے پھر ملاقات ہوگی. ٹل دین اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.